बस मरवा देता है इमरान खान ने। असम्बली में लोटे वोटे चलते रहते हैं, लोटे चलना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि आजकल तो लोटों की कीमतें भी लगती हैं, आपको पता है असम्बली में। बस आप ये देख लें कि मतलब पंजाब में एक बाप को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और उसी के बेटे को इस्लामाबाद से अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इन हालात में परवेज़ इलाही को मेरी ऑफ़र तो याद आती होगी। अगर जरदारी साहब की मैं ऑफ़र मान लेता तो मैं आज वज़ीर आला पंजाब होता। मैं आपको महंगाई की स्टोरी सुना रहा हूँ और मैं आपको कोई जंगल क्वीन की या चूड़ियाँ फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा। यानी कि पाकिस्तान के अवाम आजकल खासे परेशान हैं, ये कह रहे हैं आप? मेरा मशवरा यही है कि भाई शेर को सपोर्ट करने वालों अब शेर बनो। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कपड़े तक बेच सकते हैं। अगर वो अपनी टाई बेच दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंडे आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की इस खामोशी से इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो सकती है। यानी कि पीटीआई ने कागजी घोड़े दौड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा यकीनन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में गुज़िश्ता 2 माह से खासे उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं और इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न 3 में रहे ना फिर 13 में रहे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं परवेज़ इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं आजकल। अच्छा, पंजाब असम्बली में आपके साथ बहुत कुछ हुआ, क्या कहेंगे? देखें, जो मेरे साथ पंजाब असम्बली में हुआ वो कोई आम स्टोरी नहीं है, या मैं आपको नाच गा के सुनाऊँ, कोई इस तरह की स्टोरी नहीं है। उस पर कोई फिल्म बने, ड्रामा बने, कोई मतलब गाने बने, मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। और उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब मैं ज़ख्मी हुआ, आपने देखा, मेरी वीडियो देखी? जी बिल्कुल देखा। तो बाद में जब मैंने रेस्क्यू वालों से पूछा कि भाई वो ज़ख़म तो मेरे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि आपको इतनी बड़ी बड़ी पट्टियाँ करनी पड़ी कि मेरा हाथ फिर वो यूँ हो गया। उसी हाथ को आप हिला भी रहे थे? नहीं, वो उससे पहले हिला रहा था। जब मैं यूँ यूँ के इशारे कर रहा था, जी जी। तो फिर एक नून दीगी ने लोटा मारा मेरे हाथ पे, मेरे बाजू पे। तो मेरे बाजू में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया लोटा लगने से। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद वो जो रेस्क्यू वाले थे, जब मेरा हाथ यूँ था और वो पकड़ कर लेकर जा रहे थे, तो उन लोगों से थोड़ा कैचअप ज़्यादा लग गया। आपको पता है ना, वो थोड़ा सा जी ज़रा। जी जी बिल्कुल। तो वो जो रेस्क्यू वाले थे वो ज़रा पुराने जो शूट वूट करते थे फिल्म इंडस्ट्री वाले, वहाँ से थोड़ा हुआ, बस वो कैचअप, एक जगह पे खून था, एक जगह पे कैचअप लग गया उनसे थोड़ा, और वो थोड़ा ज़्यादा लग गया। सही। एक्चुअली उनको पट्टी बांध के नहीं लगाना चाहिए था, मतलब पट्टी से पहले लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पट्टी बांध के ऊपर जो कैचअप लगाया तो वो थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन ये चीज़ें तो आपको पता है, बंदा फिर बाद में देखता है। तो बाकी अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असम्बली में लोटे वोटे चलते रहते हैं, लोटे चलना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आजकल तो लोटों की कीमतें भी लगती हैं, आपको पता है असम्बली में। बाकी अल्लाह ताला के फजल व करम से पंजाब के हवाले से मैंने बहुत काम कराया। पंजाब के तूल व अर्ज़ में जो हस्पताल बने हैं, बड़े बड़े कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया मैंने, मुल्तान में, रावलपिंडी में, मियांवाली में मैंने बहुत काम कराया। इसके बाद गुजरांवाला में हम लोगों ने बहुत, गुजरांवाला वैसे तो पहलवान और चिड़ों की वजह से मशहूर है। फैसलाबाद में कार्डियो बनाया, मतलब इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाए मैंने, सड़कें बनाई मैंने, पुल बनाए। ये शहबाज शरीफ ने तो कुछ भी काम नहीं कराया जो मैंने करवाया। मतलब पंजाब के जो छोटे छोटे से शहर थे, जो बिल्कुल छोटे छोटे से शहर थे, जो नक्शे में आपको इतने नज़र आते हैं जैसे कि चींटी चल रही हो, तो उन शहरों को भी मैंने कारपेटेड रोड दिए, उनकी गलियां पक्की कराई, नालियां पक्की कराई।
اور اس کے بعد میں نے سڑکیں بنائی، پلیں بنائی، 1122 کی جتنی بھی ساری چیزیں تھیں. پنجاب میں یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھایا، پنجاب میں اسکولوں کا ایک جال بچھایا. تو مطلب ایک پڑھے لکھے پنجاب کا میرا ایک نعرہ تھا اچھا جو آج بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ تب سائیکل پہ سوار تھے ہم لوگ، اچھا اور آج جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریکٹر ہے. اچھا چودھری صاحب، میں نے آپ سے آپ کی کارکردگی سے متعلق سوال نہیں کیا تھا. اسمبلی میں آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، میں نے اس سے متعلق آپ سے پوچھا تھا کہ کیا حادثہ تھا، کیسے پیش آیا. دیکھیے محترمہ، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسمبلی میں لوٹے چلتے، صحیح. ٹھیک ہے. ہرے رنگ کا لوٹا، پیلے رنگ کا لوٹا، نیلے رنگ کا لوٹا، کالے رنگ کا، پتہ نہیں کالے رنگ کا جو شاید آج تک میں نے لوٹا نہیں دیکھا. بہرحال یہ جو مشہور رنگ ہیں، ہرا، پیلا، نیلا، یہ جو اس رنگ کے جو لوٹے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اسمبلی میں. اور اسمبلی میں تو چوڑیاں بھی چلتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جی فردوس عاشقہ بان صاحبہ نے جب چوڑیاں اپنی توڑی تھیں. تو یہ تو اسمبلیوں میں چلتا رہتا ہے. یہ اسمبلیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ حسن ہے. یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ اسمبلیوں کا حسن ہے. کیونکہ آپ کو جب کسی اور پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. ظاہر اب ہے. دیکھنا کسی نے ایک پلاسٹک والا لوٹا مار کے میری بازو توڑ دی، اچھا ٹھیک ہے. یہ اور بات کہ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد دوسرے دن میرا بازو ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسی چوٹ تھی کہ دوسرے دن ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، کیونکہ صحیح. میں ہسپتالوں سے علاج نہیں کراتا. اچھا یہ ہڈی جوڑ جو پہلوان ہوتے ہیں جی جی. انہوں نے مطلب مجھے صحیح کیا. اچھا اور انہوں نے مجھے یہ تلقین بھی کی کہ چودھری صاحب یہو جہا پنگا پھر نہیں لینا اچھا کہ تہاڈے سپیئر پارٹس تو تھوڑا جنا مسئلہ ہے. صحیح. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب میں ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ چکا ہوں کہ میں ایک سینئر پالیٹیشین ہوں. اچھا عمران خان سے آپ کی دوستی کے بہت زیادہ چرچے ہیں. نہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان اور میں کسی سرکاری اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے یا غلیل مار کے تو ہم لوگ کبوتروں کو نشانہ بناتے تھے یا کوے مارتے تھے ہم لوگ، یا اچھا ہم لوگ محلے میں یہ جو ٹیوب لائٹسیں جی لگی ہوئی جی. ہوتی ہیں یہ ہم لوگ خود اکٹھے توڑتے تھے پتھر مار کے. لسوڑے اور بیڑیاں ہم لوگ اکٹھے چنتے تھے، یا دریاؤں میں کوئی غوطے لگاتے تھے، نہروں میں غوطے لگاتے تھے. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا تعلق رہے گا. لیکن بس مروا دیتا ہے عمران خان نے. اچھا یہ تھا کہ خان صاحب نے پہلے 4 دن کا الٹیمیٹم دیا، پھر جو درخت لگانے کے وعدے کرتے تھے وہ خود درختوں کو آگ لگا کے چل دیے. ہاں جی، نہیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو سوچتا ہے وہ عمران خان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. نوجوانوں میں اور بزرگوں میں ایک فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی بات کی اور ٹھیک ہے. مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی. کل ہم لوگ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی حکومت میں کولیشن میں بیٹھے تب 18 مخلوط حکومتیں تھیں جن کی وجہ سے حکومت چلی اور ہم اس میں مطلب اول صف میں تھے زرداری صاحب. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر معاملات صحیح نہیں رہے. لیکن عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. باقی عمران خان صاحب سے ایک تعلق ہے. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب پنجاب میں ایک باپ کو اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا اور اسی کے بیٹے کو اسلام آباد سے اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی پنجاب میں قدرت نے دکھایا کہ پنجاب کا ایک باپ تھا جو ملک کا وزیر اعظم بن گیا اور اس کا جو بیٹا تھا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. مطلب ایک باپ بیٹا جاب سے فارغ ہو گیا اور ایک باپ بیٹا جو ہے وہ جاب پہ آ گئے. اچھا درخت لگانے کی باتیں کرتے تھے تو درخت جلائے کیوں؟ دیکھیں وہ چھوٹے موٹے پودے جلا دیے. وہ وہاں پہ ایک یہی 6-7 کھجور کے پیڑ تھے جو ایسے ہی لوگ گھروں میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اوپر کوئی پھل ول نہیں تھا.
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں ہرے رنگ کی، تعظیم کرتے ہیں درختوں کی. صحیح. ملین آف ٹریز لگائے بھی ہیں ہم لوگوں نے پنجاب میں، اس کے بعد سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، شانگلہ میں. آپ جا کر دیکھیں یہ سارے پاکستان میں یہ مری کے آس پاس جتنے بھی درخت لگے ہوئے سارے یہ کس نے لگائے؟ ہم لوگوں نے لگائے. تو یہ ملین درخت آپ کہہ رہے ہیں یہاں آپ لوگوں نے لگائے ہیں؟ جی جی. ٹھیک. 7 سسٹرز پہاڑیاں جو ہیں، گھوڑا گلی ہوگی، ٹھنڈیانی ہو گئی، مری صحیح. ہو گیا، ہاں. ایون کہ آپ گلگت تک چلے جائیں، صحیح. بلکہ چین تک، خجرات کے اندر جب ہم لوگ جاتے ہیں شوانگی تک ہم لوگوں نے درخت لگائے ہیں. اچھا. اور یہ جتنے بھی ملین آف ٹریز لگے ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے. یہ ملین آف ٹریز جو لگے ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے، یہ سارے درخت ہم لوگوں نے لگائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اتنے درخت ہم لوگوں نے لگا دیے، اگر 2-4 جلا دیے تو کیا ہو جاتا ہے بتائیں مجھے؟ درخت ویسے بھی تو سوکھ جاتا ہے پانی نہ ملنے سے، پودا اوپر نہیں اٹھتا، تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آصف علی زرداری نے کہا کہ ان حالات میں پرویز الہی کو میری آفر تو یاد آتی ہوگی. ہاں، آصف علی زرداری صاحب کی آفر مجھے بالکل یاد آئی اس وقت جب میں نے چوٹ کھائی. وہ آپ کو لگتا ہے نا کہ انسان کوئی سبق سیکھ کے کام کرتا ہے، نہیں، چوٹ کھانا بہت ضروری ہے اس کے. صحیح ہے. مطلب جب تک وہ دھکا نہیں کھائے گا، چوٹ نہیں کھائے گا، وہ کہتے ہیں نا جب تک کبڑے کو لات نہیں پڑے گی تب تک وہ سیدھا ہی نہیں ہوگا. ہاں. تو اب کبڑے کو لات پڑ چکی ہے، صحیح. تو اب لگتا ہے کہ کبڑا جو ہے وہ اب سیدھا ہو کے صحیح کام کرے گا. صحیح. لیکن زرداری صاحب کی آفر کافی ویلڈ تھی، اور اگر زرداری صاحب کی میں آفر مان لیتا تو میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا. بس اب کیا مطلب کیا پچھتاوے ہوتے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اچھا تو یہ چڑیاں کہاں پر ہیں؟ چڑیاں اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہیں. چڑیاں اس وقت پاکستان کے اسمبلی میں بیٹھی ہیں. صحیح. ہوت میں خود ہوں. جنگل وہ تھا جو پی ٹی آئی تھا، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جو سٹیج تھا اس وقت. اچھا. وہاں سے چڑیوں نے دانہ کھایا، دانہ اٹھایا، ہوت کو سائڈ پہ کیا، ٹھیک ہے. اور خود جا کے بیٹھ گئے سب. اچھا تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈبل کے مٹھے میں کھویا ڈلتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. کھویا میٹھا بھی ملتا ہے، پھیکا بھی ملتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پایا البتہ میٹھا نہیں ملتا، ہاں. لیکن پایا لذیذ بہت ہوتا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا جو پلان ہے اس نے بالکل صحیح طریقے سے کام کیا ہے. زرداری صاحب کے پلان نے صحیح طریقے سے کام کیا. صحیح ہے. دیکھیں نا اس نے اپنا بیٹا ایڈجسٹ کروا لیا. کوئی بندہ زرداری کو تو برا بھلا نہیں کہہ رہا، لیکن وہ برا بھلا کہہ رہا ہے کس کو؟ شہباز. ٹھیک ہے. وہ برا بھلا بول رہا ہے نون لیگ کہ پیٹرول کے ریٹ ایسے بڑھا دیے جیسے بندہ چابی والے سکوٹر کو ذرا اور زیادہ چابی دے دیتا ہے تو وہ 2 سیکنڈ کے لیے ذرا سکوٹر تیز دوڑتا ہے. صحیح. جیسے بندہ وہ رسی والی جو گاڑی ہوتی ہے جو بچوں کے پاس جو کھلونا ہوتا ہے اس کی رسی کو بندہ ذرا زیادہ کھینچتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد جب بندہ زیادہ کھینچتا ہے تو اس کی غراری تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن 2 سیکنڈ وہ تیز رن کرتا ہے. صحیح. لیکن میں شہباز شریف صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ میاں صاحب کبھی کبھی گاڑی کا وہ دھکا کھینچتے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آپ کا اشارہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی طرف، مہنگائی کی طرف ہے. جی جی. میں آپ کو مہنگائی کی ہی سٹوری سنا رہا ہوں، اور میں آپ کو کوئی جنگل کوئن کی یا چوڑیاں فلم کی سٹوری نہیں سنا رہا. آپ کا کیا خیال ہے کہ غربت کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں اس وقت غربت اتنی ہے کہ غربت تو مطلب جو غریب تھا وہ پہلے غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب غربت کی لکیر کے 5ویں درجے سے بھی غریب نیچے چلا گیا. ہاں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان میں پیٹرول کوئی غریب بندہ تو خرید بھی نہیں سکتا. صحیح.
پاکستان میں دودھ کوئی غریب بندہ تو خرید نہیں سکتا، ہاں کھانا پکانے کا تیل کوئی غریب بندہ تو خرید نہیں سکتا۔ صحیح، پاکستان میں بنیادی اشیاء ضروریات جتنی بھی ہیں وہ آج کل امیروں کے شوق ہیں، صحیح، تو غریبوں کے بارے میں نہ کوئی پہلے سوچتا تھا، نہ ہم لوگوں نے سوچا ہے، نہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں جو آج آئے۔ میں غربت کی کیا مثال دوں آپ کو کہ ایک پہلوان جب اکھاڑے میں اترتا ہے ہاں تو دوسرے پہلوان سے پہلے وہ مار کھاتا ہے، صحیح، لیکن وہ اس لیے مار کھاتا ہے تاکہ وہ تھک جائے دوسرا، صحیح، پھر جب اس کے بعد جب پہلے پہلوان کو موقع ملے تو وہ دبوچ لے۔ صحیح، یہ پاکستانی قوم ہے، جانتے نہیں اس کو۔ یعنی کہ پاکستان کے عوام آج کل خاصے پریشان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ بھائی شیر کو سپورٹ کرنے والوں اب شیر بنو۔ برداشت کرو، ہاں جی، صحیح۔ اچھا تو پھر ایسا کریں کہ پاکستانی قوم کو کوئی مشورہ دے دیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی سڑک چھاپ حکیم نہیں ہوں۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی حالت ایسی ہے کہ ان کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک سینئر پولیٹیشین ہوں، صحیح، تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ وہ پاکستان میں کیا بلکہ ایک بہت پرانی بات، ایک بادشاہ تھا، ہاں تو اس بادشاہ نے کہا کہ میرے جو عدل کی جو زنجیر ہے وہ کوئی نہیں ہلاتا، صحیح ہے، تو ان کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بولا کہ سر آپ روڈ پہ جو بھی بندہ ہے اس کو جوتے مارنے شروع کر دیں، صحیح، تو انہوں نے جوتے مارنے شروع کر دیے، جوتوں کی تعداد بڑھاتے گئے، پہلے 10 کی، پھر 20 کی، پھر 40 جوتے کر دیے۔ اب روزانہ جو بھی بندہ شہر کی طرف آتا اس کو 40 جوتے لگتے، اچھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر ایک دن زنجیر عدل کسی نے آ کے ہلائی، صحیح، بادشاہ کا دل گارڈن ہو گیا۔ ہاں بادشاہ نے کہا کہ کوئی فریادی آئے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی وہ جو جوتے وغیرہ آپ مار رہے ہیں وہ نہ ماریں، ہاں، لیکن اس فریادی نے آ کے عرض کی بادشاہ سلامت جو جوتے مارنے والے ہیں نا ان کی تعداد بڑھا دیں۔ اچھا آپ کی اس دلیل سے میں اتفاق نہیں کرتی اور پاکستان کی غلام گردشوں کی محلاتی سازشیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہی ہیں۔ آپ اشتہار دیکھیے۔ اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان، فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ، یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز الہی صاحب۔ اچھا چودھری صاحب، آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھیں، اول تو میں وہ خواب نہیں دیکھتا جو پورا نہ ہو، ہاں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک سینئر پولیٹیشین ہوں، ہاں، پاکستان کی سیاست پہ اور سیاسی منظرنامے پہ کافی دسترس ہے میری۔ صحیح، تیسرا یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں راسیوں کو کھلی چھوٹ دے دیتا اور اس سے پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ اچھا لیکن شہباز شریف نے تو کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کپڑے تک بیچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر شہباز شریف اپنے کپڑے بیچ دیں تو زیادہ سے زیادہ 1000 آٹے کے تھیلے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ اپنے جوتے بیچ دیں تو زیادہ سے زیادہ آپ 30 یا 50 خاندانوں کے لیے کوکنگ آئل خرید سکتے ہیں۔ ہاں،
اگر وہ اپنی ٹائی بیچ دیں تو زیادہ سے زیادہ 12 انڈے آ سکتے ہیں. صحیح. اس سے زیادہ مطلب ان کے کپڑے بیچ کے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو لندن والے جو لوگ ہیں، لندن والے لوگ نہ بیچنے کے لیے اس طرح کے کپڑے لیتے ہیں، نہ لندن والے لوگ خریدنے کے لیے اس طرح کے کپڑے دیتے ہیں. کپڑے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. اچھا، یہ اب لندن والے کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ نہیں، پہلے امریکہ والے تھے، اب لندن والے آ گئے. اچھا. لندن سے مراد میری لنڈا بازار ہے. اچھا، نواز شریف صاحب نہیں تھے؟ نہیں 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 نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں. اچھا، تو یہ سیاسی بحران جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سیاسی بحران کا خاتمہ جو ہے وہ مرغیاں پالنے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مرغی کے نیچے انڈے رکھ کے بچے نکالنے سے ہو سکتا ہے. صحیح ہے. گائے پالیں، بھینسیں پالیں، بکریاں پالیں. سنا ہے آپ نے بھی کوئی نئی مشین لی ہوئی ہے؟ جی، میں نے آج کل ایک تجرباتی مشین لی ہے، صحیح. اور اس میں 56 انڈے آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح. اور وہ انڈوں کو روٹیٹ بھی خود ہی مشین کرتی ہے وہ. ہاں. اور اس میں بچے نکلوا کے تو میں پھر سیل آؤٹ کروں گا. اچھا. اور 56 انڈوں کی جو مشین ہے وہ تقریباً پاکستانی 20-22 ہزار روپے کی مل جاتی ہے. آپ اسکرین پہ اگر میرا نمبر نیچے چلا دیں پروموشن کے لیے. ہاں، تو لوگ مجھ سے وہ مشین خرید سکتے ہیں. آپ اگر اچھے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو. آپ اچھے لگیں گے یہ کام کرتے ہوئے؟ نہیں تو کیا ہے، جو مطلب انڈوں سے بچے نکالتے ہیں مرغیوں کے، یا پھر مرغی کے نیچے وہ انڈے رکھتے ہیں اور 20-22 دن کے بعد بچے نکالتے ہیں، کیا ان کے سروں کے اوپر سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ عمران خان کے حالیہ بیان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عمران خان کے تو حالیہ بیانات آتے جاتے رہتے ہیں. صحیح. وہ کبھی دیر میں کھڑا ہوا ہے، کبھی لوور دیر میں، کبھی اپر دیر میں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی ملتان میں. عمران خان کی ایک ٹانگ پنجاب میں ہوتی ہے تو دوسری خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. آج کل تو خیر وہ ویسے ہی خیبر پختونخوا میں ہیں. تو آپ کو پتہ ہے گرمی بہت ہے پنجاب میں، تو تھوڑا ذرا وہاں پہ آرام کرنے کے لیے. ریلیکسیشن. صحیح. ہاں بالکل. دوسرا یہ کہ عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ ثابت کیا ہے کہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک توجہ دی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی تب تک میں کوئی نیا اعلان نہیں کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کی اس خاموشی سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہو سکتی ہے. اچھا. اچھا، عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں تو کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں دی. آپ ان کے اتحادی بھی رہے ہیں. دیکھیں، ساری چیزیں وہ نہیں ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ تھا ہمارا، انہوں نے مجھے کافی ساری چیزوں کے نقشے دکھائے. اچھا. کافی ساری چیزوں کے عمران خان کو چیزیں دکھائیں کہ عمران خان صاحب یہ ماڈیول بن سکتا ہے، اس طرح کا ہسپتال بنا سکتے ہیں. ملین ٹریز کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ہم لوگوں نے کمپیوٹر پہ ہی لگایا اور اس کے پرنٹ نکال کے پھر ہم لوگ دیکھتے رہے کہ ملین ٹریز لگ گئے. صحیح. ہم لوگوں نے اسمارٹ درخت لگائے ہیں، اسمارٹ بلڈنگز بنائی ہیں کمپیوٹر کے اندر. اور اب ہم لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے پلاٹنگ بھی شروع کرتے ہیں. اصل میں نظر نہیں آیا نا، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ آپ کو زمین پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ورچوئل دنیا میں نظر آئیں گے. اچھا، سوشل میڈیا پر. ہاں، اگر آپ کو ورچولی کوئی پلاٹ چاہیے ہو تو بتائیے گا. میرے پاس ایک پلاٹ ہے 2x3 سینٹی میٹر کا. یعنی کہ پی ٹی آئی نے کاغذی گھوڑے دوڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. دیکھیں، کاغذی گھوڑے دوڑانے بات کرنے میں کیا جاتا ہے کسی کا. باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے تو نہیں ہوگی. تو پاکستان پھر ان مشکل حالات سے کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، سیاستدانوں کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا. صحیح. باقی پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنا ہمارا کام نہیں. پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے IMF ضروری ہے. صحیح. ورلڈ بینک ضروری ہے. وہ نکال سکتے ہیں پاکستان کو مشکل حالات سے. آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب
IMF का जिक्र करते हैं। अभी जो मौजूदा सेटअप आया पाकिस्तान में, वो लोग भी IMF की बात करते हैं। टाफियाँ बेचने वाले, घी बेचने वाले, चीनी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, जूते बेचने वाले, कुर्सियाँ बेचने वाले, लकड़ी का फर्नीचर बेचने वाले, जब सियासतदान बन जाएंगे तो मुल्क की हालत ऐसे ही होगी जैसे कि आजकल है। अच्छा, मुल्क का कर्जा उतारने का कोई आइडिया है आपके पास? जी, वो कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, जो क्या? आपके कर्ज़ों को उतार सकता है। कैसे? पहली बात तो ये है कि जितने भी ढोलकी बजाने वाले लोग हैं, हाँ, उनके आप जो बिजली के बिल माफ़ करते हैं, गैस के बिल माफ़ करते हैं, सही। उनको टेंशन ही ना हो, उनको खाना मुफ्त फराहम करें, सही। ताकि उनको खाने पीने की कोई टेंशन ना हो। उसके बाद उनको 24 घंटे ढोलकियाँ बजाने का ऑर्डर दे दें। वो इतना मांग के पैसे इकट्ठा करेंगे पूरे पाकिस्तान में से कि आपके मुल्क का कर्जा 2 दिन में उतार देंगे। आपकी ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। कभी आप भैंसों को बीच में ले आते हैं, कभी आप मिरासियों को बीच में ले आते हैं। देखें बीबी, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, और सीनियर पॉलिटिशियन जब कोई बात करता है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करता हो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से अगर आप कोई चीज़ आजमा लें, मेरे जहन, अगर आप कहें कि जी उम्र ज़्यादा हो गई, सोचने की सलाहियत नहीं रही, कुछ भी बोल दें, ओल्ड स्कूल बोल दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बात बोलूं, मुझे आज के प्रोग्राम की कोई एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अगर आपके पल्ले पड़ी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें IPTV बॉक्सेस, इसके अलावा YouTube, Facebook पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए वो सा TV। एक तो जब से हम लोग हुकूमत से अलहदा हुए तब से हमें बुलाते क्यों नहीं TV इंटरव्यू पे, लेकिन आपने भी शुक्रिया अदा नहीं किया कि मैं आखिर पर मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी काफ़ी सारी बातें रह गई थी, अगर आप कर लेती तो। नहीं चौधरी साहब, फिर कभी सही, फिर इंशाल्लाह फिर कभी सही। मतलब बस ना समझिए।